अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अभी मैंने थाने में कदम रखा ही था कि मेरे इंचार्ज ने कहा, आओ भाई शुजा, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था। मैं चौंक गया और पूछा, खैरियत है सर? इंचार्ज रहमत खान ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा, अरे आज के दौर में खैरियत कहाँ, बस फटाफट जाए वक़ुआ पर पहुंच जाओ। हमारी नाक के नीचे कत्ल हो गया है। अभी वो कैमरे वाले भू सूंघते पहुंच जाएंगे और फिर टीवी पर पट्टी चल जाएगी कि फलां थाने वाले सोए पड़े हैं। कत्ल हो गया है और वो पहुंचे ही नहीं। जान अजाब में डाल दी है इन चैनल वालों ने। मुझे थोड़ा महसूस तो हुआ कि सुबह की शुरुआत कत्ल के हादसे से हो गई है, लेकिन बहरहाल ये मेरा फ़र्ज़ था। मैंने अपनी मेज़ से चंद एक ज़रूरी चीज़ें उठाई और सिपाही के साथ जाए वक़ुआ की तरफ चल पड़ा। बात इंचार्ज की भी ठीक ही थी। अगर कोई रिपोर्टर वहां पहुंच जाता तो यकीनन अखबार और टीवी वाले हमारा नाक में दम कर देते। 5 मिनट में हम वहां पहुंच चुके थे। दूर से ही लोगों का झमघट्टा देखकर पता चल रहा था कि इस जगह कोई हादसा हो गया है। मेरे साथ आने वाले सिपाही ने मुझे बताया कि फ़ोन करने वाले ने इत्तला दी थी कि एक बंदे की लाश पड़ी हुई है। उसका गला उधड़ा हुआ है और पेट भी फटा हुआ है, जैसे उसे किसी दरिंदे ने हलाक किया हो। मैंने कहा, यह तो मौका देखकर पता चलेगा कि असल बात क्या है और बाकी का काम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हो जाएगा। जैसे ही हम करीब पहुंचे, एक आदमी तेजी से हुजूम में से निकलकर हमारी जानिब बढ़ा। हम दोनों उसे देखने लगे। करीब आकर उसने कहा, सर जी, मैंने थाने फ़ोन किया था। हामिद मेरा पड़ोसी है। हमारे एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात थे। मुझे सुबह शू पॉलिश की ज़रूरत थी। मैं वो लेने जब उसके घर आया तो पता चला कि उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। मैंने वहीं से थाने फ़ोन कर दिया। वो 30-32 साल का एक सेहतमंद शख्स था जो बहुत बातूनी मालूम हो रहा था। वो हमें लाश के पास ले गया। छोटे से 2 कमरों पर मुश्तमिल घर के एक कमरे के वस्त में लाश पड़ी थी। लाश के कपड़े नहीं थे, बस एक अंडरवेयर पहना हुआ था। उसके फटे हुए पेट में से बाहर निकली हुई अतड़ियाँ फर्श पर पड़ी हुई थी और चींटियों की एक कतार उन तक पहुंच गई थी। लाश की हालत वाकई मखदूश थी, मगर यह कयास करना मुमकिन नहीं था कि गुंजान आबाद इस इलाके में मीलों दूर से किसी खूनख्वार जानवर ने आकर उस शख्स को हलाक किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने लाश को छोड़ा और कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमरे की कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिली हुई नहीं लग रही थी, गोया ये कोई चोरी डकैती का केस नहीं था। दूसरी चीज़ जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि लाश के इर्द गिर्द कहीं भी खून मौजूद नहीं था, वरना जैसी हालत लाश की थी तो उसे खून में लथपथ होना चाहिए था। बहरहाल कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए मैं काफ़ी देर वहां मौजूद रहा। लाश उठवाकर अस्पताल भेज दी और ख़ुद फारिग होकर उस घर की तलाशी लेने का फैसला करके मैं वापस थाने आ गया। सिपाहियों से कहकर मैंने मकान को सील करवा दिया था। बयानात के मुताबिक कत्ल का कोई ऐनी शाहिद नहीं था। मकतूल तन्हा उस मकान में रहता था। 5 साल कबल उसकी शादी हुई थी, मगर घरेलू नाचाकी की वजह से बीवी रूठ कर मैके चली गई थी और कुछ अरसे बाद मर गई। मोहल्लेदारों के मुताबिक उसका कोई रिश्तेदार कभी उससे मिलने नहीं आया था, बस चंद एक दफ्तरी और मोहल्ले के दोस्त थे। वो किसी पर भी इस कत्ल का शुबा करने से कासिर थे। ये एक उलझा हुआ केस था। बहरहाल मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था। सारा दिन दूसरे कई काम निपटाते, कचहरी की पेशियां भुगताते, वक्त कब गुजरा पता ही न चला। कत्ल के तफ्तीशकार मसरूफ़ रहते हैं, ये वही जान सकते हैं जो इस शोबे से वाबस्ता हैं। खैर, थाने से घर को रवाना होते हुए मुझे उस घर की तलाशी लेने का ख्याल आया। मैंने वक्त देखा, सूरज गुरूब होने में चंद मिनट ही थे, लेकिन फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है। मैं वजाहत करता चलूँ कि मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूँ जो काम से जी चुराते और फारिग बैठकर खाते हैं। मैं पैदल ही वहाँ पहुँच सकता था, मगर इस ख्याल से मोटरसाइकिल साथ ले ली कि वहाँ से मुझे घर जाना था, जो कि मोटरसाइकिल के बगैर मुमकिन नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो गली तकरीबन खाली थी। मैंने पहरे पर खड़े पुलिसमैन को घर खोलने का कहा। घर में दाखिल होते हुए मुझे अजीब सा इसरार सा महसूस हो रहा था, मगर मैं इन महसूसात को कोई नाम न दे सका और अंदर चला गया। मैंने तसल्ली से दोनों कमरों की तलाशी ली। ज़रूरी साजो सामान के अलावा उस घर में कोई ख़ास चीज़ नहीं थी।
حمید ایک نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا. اس کے گھر میں اس سے زیادہ سامان ہو بھی نہیں سکتا تھا. میں نے اس کی الماریوں سے لے کر کپڑوں کے صندوق اور بیڈ کے گدوں سے لے کر صوفے کے نیچے تک جھانک لیا، مگر مجھے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی. وہ شاید ڈائری وغیرہ لکھنے کا عادی بھی نہیں تھا. وہ ایک معمولی تعلیم یافتہ شخص تھا جو ایک پرائیویٹ ادارے میں چپراسی کی نوکری کر رہا تھا. اپنی تلاش میں ناکام ہو کر میں کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا، اس اندھے قتل کو میں کیسے حل کروں گا؟ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا. میں اس کے برآمدہ نما کچن میں آ گیا. اس کی تلاشی بھی اچھی طرح لی، مگر چینی کے ڈبے میں چھپائے گئے 500 روپوں کے علاوہ کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکی. میں نے روپے واپس رکھ دیے. حیران مت ہوئیے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں ایک فرض شناس اور ایماندار پولیس مین ہوں. کچن سے مایوس ہو کر میں واپس پھر اسی کمرے میں آ گیا. کچھ تھا جو میرے ذہن میں چبھ رہا تھا، مگر میں اس کا ادراک کرنے سے قاصر تھا. تھک کر میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سرسری سی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا. سامنے کی دیوار پر ایک حسین عورت کی تصویر لگی تھی. میں اسے دیکھنے لگا. اپنے انداز و اطوار سے وہ فلمی اداکارہ نہیں لگ رہی تھی. میں نے سوچا کہ یہ مقتول کی بیوی ہو سکتی تھی. میں بے دھیانی میں تصویر کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے لگا لڑکی نے پلکیں جھپکی ہیں. میں چونک گیا اور غور سے تصویر کو دیکھا، لیکن کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب لڑکی کی تصویر مسکرا رہی تھی. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں نے آغاز میں اس تصویر کو دیکھا تھا تو وہ لڑکی مسکرا نہیں رہی تھی. مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے. شاید اس عجیب واقعے کی وجہ سے یا ویسے ہی تھک کر مجھے پیاس لگ گئی تھی. میں نے اپنے ذہن سے ایسی ویسی تمام باتوں کو جھٹک دیا اور اٹھ کر کچن میں پانی پینے چلا گیا. واپس کمرے کی طرف آتے ہوئے میں نے وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ رات کے 10 بج رہے تھے. جب میں یہاں آیا تھا اس وقت 7:20 ہوئے تھے. گویا مجھے یہاں آئے ہوئے 2.25 گھنٹے ہو چکے تھے اور میں کچھ بھی کارآمد چیز دریافت نہیں کر سکا تھا. کمرے میں داخل ہو کر میں نے غیر ارادی طور پر تصویر کی طرف دیکھا. میں چونک گیا. اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی. میں نے دیکھا تصویر والی لڑکی رو رہی تھی اور اس کے شفاف آنسو گالوں پر ٹکے ہوئے تھے. آنکھوں میں ویسے ہلکی سی سرخی بھی تھی، جیسی کہ عموماً رونے سے لڑکیوں کی آنکھوں میں پیدا ہو جاتی ہے. مجھے خوف تو محسوس ہوا، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد آگے بڑھ کر تصویر اتار لی. اتارتے ہوئے وہ تصویر میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور میرے چہرے پر گر گئی. میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی کیونکہ مجھے اپنے گال پر نرم نسوانی لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا. میں اسے اپنا وہم قرار نہیں دے سکتا تھا. میں نے ایک جھٹکے سے تصویر اپنے چہرے سے دور ہٹائی. لڑکی کی دراز نوکیلی پلکوں والی آنکھیں بند ہو چکی تھی. میرے ہاتھ کانپے اور تصویر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری. میں ہراساں سا کھڑا اسے دیکھتا رہا. میرا ذہن ان تمام باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور میں اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا. تصویر کو اسی طرح بیڈ پر پڑے چھوڑ کر میں صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گیا. دفعتاً خیال کے تحت میں چونک گیا. میں نے اٹھ کر خود کو الماری کے آئینے میں دیکھا. میرے گال پر نسوانی لبوں کا ٹھپا موجود تھا. میں نے بے یقینی سے پلٹ کر بیڈ پر پڑی تصویر کی طرف دیکھا. لپسٹک کا رنگ بھی وہی تھا. میری زندگی میں اس طرح کے اتفاقات کا یہ پہلا واقعہ تھا. میں حواس باختہ ہو گیا. جلدی سے جیب سے ٹشو نکال کر گال صاف کیا. مجھے اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں. شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میں ایک غیر شادی شدہ جوان مرد تھا اور اس سے پہلے عورت کے لمس سے واقف نہیں تھا. شاید اسی وجہ سے میری حالت اتنی خراب ہوئی تھی. کچھ دیر بعد جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے اس تصویر کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پراسرار تصویر میں ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے یہ تصویر اس طرح تبدیل ہوئی تھی. صبح 9 بجے ناشتہ کر کے میں تھانے جانے کے لیے تیار تھا. جب اطلاعی گھنٹی بجی میں حیران ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا. عموماً اس وقت کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ میں جلدی کی وجہ سے کسی کی بات نہیں سن سکتا تھا. گھر میں میرے علاوہ میرے والد صاحب اور میری والدہ ہوتی تھی. چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا تھا اور صبح ہی صبح گھر سے نکل جاتا تھا. میں یہ سوچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا کہ والد یا والدہ میں سے کسی کا ملاقاتی آیا ہوگا.
لیکن دروازہ کھولنے پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دروازے پر سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ پڑا تھا اور دور نزدیک گلی میں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ گلابوں کی خوشبو بہت تیز تھی۔ بہرحال میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ والدہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، شجاع، تمہیں کسی نے پھول بھیجے ہیں؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میری حالت بالکل اس نوخیز عاشق کی سی تھی جس کے کرتوت کا علم اس کے باپ کو ہو گیا ہو، لیکن میں ایک تجربہ کار پولیس مین بھی تھا۔ فوراً بہانہ گھڑا، ارے امی، ایک پھولوں کی دکان والا دوست بن گیا ہے، اسی نے بھیجا ہے۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں اسے منع کر دوں گا، والدہ فوراً بولی۔ ارے پگلے، میں نے کون سا اعتراض کیا ہے؟ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو پوچھ لیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، رات کو تم کیا ٹی وی چلتا چھوڑ کر سو گئے تھے؟ تمہارے کمرے سے کسی کے گانے اور گھنگرو بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرا دھیان فوراً تصویر کی طرف گیا، مگر تصویر تو لڑکی کے اوپری دھڑکی تھی، جیسے پاسپورٹ کی تصویر ہوتی ہے، بس کافی بڑی تھی۔ میں نے فوراً ایک اور بہانہ گھڑا۔ اصل میں دیکھتے دیکھتے میں سو گیا تو دھیان نہیں رہا۔ امی مطمئن ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ رات کو تو میں نے سرے سے ٹی وی آن کیا ہی نہیں تھا، مگر زیادہ چنبے کی بات یہ تھی کہ مجھے کمرے میں موجود ہونے کے باوجود کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ یہ حیرانی کی بات اس لیے تھی کہ میں بہت ہوشیار نیند سوتا تھا۔ ذرا سے کھٹکے سے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرے پاس اس ساری صورتحال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تو میرے دل میں آئی کہ اس تصویر کو اٹھا کر کہیں باہر پھینکاؤں، لیکن پھر میں نے خود اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ مجھے تھانے جانے میں دیر ہو رہی تھی۔ میں نے لپک کر ٹیبل پر سے چابیاں اٹھائیں۔ اسی وقت میری نظر گلابوں کے گلدستے پر پڑی۔ ایک اور حیرت میری منتظر تھی۔ پھولوں کے اوپر ایک درمیانے سائز کی سیاہ چمگادڑ چپکی ہوئی تھی اور اپنا منہ کھول کر اسے ادھر ادھر حرکت دے رہی تھی۔ اس کی زبان کا رنگ غیر معمولی سرخ تھا۔ چند لمحے سر ادھر ادھر گھمانے کے بعد اس نے اپنی زبان سے گلابوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ تب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ گلابوں کے اوپر سرخ رنگ کے کچھ کیڑے کلبلا رہے تھے اور وہ چمگادڑ انہیں کھا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپکائی سی آ گئی۔ میں نے ہولسٹر سے اپنا سروس ریوالور کھینچ لیا۔ میں اس چمگادڑ کا کری وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ریوالور سیدھا کیا ہی تھا کہ چمگادڑ چشمے زدن میں مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ اس کے کھلے منہ سے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ وہ میرے منہ پر جھپٹی تھی۔ میں نے برق رفتاری سے دائیں سمت جھک کر اس کا وار بچایا۔ چمگادڑ آگے نکل گئی۔ میں تیزی سے پلٹا کہ اس کے دوسرے حملے سے پہلے اسے نشانہ بنا لوں، مگر وہ مجھے دکھائی ہی نہیں دی۔ میں نے کمرے کو اچھی طرح کھنگالا، مگر وہ چمگادڑ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ میں غصے سے گلدستے کی طرف مڑا۔ اب اس پر کوئی کیڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں جھلا گیا تھا۔ گلدستے سمیت گھر سے نکل آیا تھا۔ راستے میں ایک جگہ کوڑے کے ڈھیر پر گلدستہ پھینک کر تھانے چلا گیا۔ دن بھر تمام کام نمٹاتا رہا۔ لنچ کے بعد میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ لاش کا خون پہلے ہی نکال لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا دل اور کلیجہ بھی غائب تھا۔ اب تک کے حالات ثابت کر رہے تھے کہ اس آدمی کے قتل میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ہوائی چیز ملوث تھی، لیکن میں یہ بات تھانے کی رپورٹ میں نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری توجہ اپنے ساتھ ہونے والے غیر معمولی واقعات کی طرف چلی گئی۔ میں نے اندازہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ اس آدمی کے قتل میں اس تصویر کا کسی نہ کسی طرح تعلق ضرور تھا، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے مجھے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مقتول کے گھر سے کسی اور کے فنگر پرنٹس بھی نہیں ملے تھے جو میرے کسی کام آ سکتے۔ اب میں بالکل اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتا رہ گیا تھا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر اپنا سیل فون آن کر لیا اور دن بھر کی کالز وغیرہ چیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کام سے فارغ ہو کر میں نے سامنے دیوار کی طرف دیکھا۔ تصویر والی لڑکی نارمل انداز سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے میں اسے اپنے گھر میں لایا تھا تصویر نے کوئی رنگ نہیں بدلا تھا۔ پچھلے 5-6 دنوں میں سے ہر روز دیر تک اس تصویر کا مشاہدہ کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ تصویر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، تاہم گلدستے نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اسے کئی مرتبہ مختلف جگہوں پر پھینک کر آ چکا تھا، مگر ہر صبح وہ اسی طرح میری میز پر پڑا ہوتا تھا جس طرح میں نے
पहले दिन वसूल करने के बाद रखा था। मैंने गर्दन घुमाकर मेज़ की तरफ देखा। मेज़ पर गुलदस्ता मौजूद था। गुलदस्ते को देखते हुए मुझे वो चमगादड़ याद आ गई। पहले दिन के बाद से वो चमगादड़ दोबारा दिखाई नहीं दी थी। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल ही था। बस वालिदा रोज़ाना शिकायत करती कि चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो पालतू बिल्ली थी वो कई दिनों से अचानक कहीं चली गई थी। फिर वालिद साहब ने भी शिकायत की कि घर में अजीब सी नागवार बू आने लगी है। किसी वक्त शिद्दत इख्तियार कर लेती है और किसी वक्त बिल्कुल मादूम हो जाती है। मैंने इन सब बातों को सुना ज़रूर, मगर कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि अब तक के हालात से आगाही तो मुझे हो ही रही थी कि यह सारा मामला जिन्नात या भूत प्रेत से मुताल्लिक था। ऐसे में इस तरह की बातों का पेश आना कोई गैर मामूली बात तो न थी। बस मकाम शुक्र ये था कि अब तक किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। सोने से कबल मैंने फैसला किया कि कल मैं एक मर्तबा फिर मकतूल के घर का चक्कर लगाऊं। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो मेरी नज़रों में आने से रह गई हो वो मिल जाए और इस तस्वीर और फूलों के गुलदस्ते का राज खोल दे। कमरे की हर चीज़ पर गर्द की हल्की सी तह बता रही थी कि यह कमरा बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैंने कमरे के वस्त में खड़े होकर इधर उधर देखा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी जानदार मौजूद हो। मैंने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। यह गैर इरादी हरकत थी, वरना इतना शऊर तो बहरहाल मैं भी रखता था कि जिन भूत गोलियों से नहीं मरते। मुझे अपनी पुश्त पर रेशमी लिबास की सरसराहट महसूस हुई। मैं तेजी से पलटा, वहां कुछ भी नहीं था। चंद लम्हों बाद मेरी गर्दन पर से किसी की गर्म सांसें टकराई। मुझे एतराफ़ है कि बहुत मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद मेरे माथे पर खौफ से पसीना आ गया था। दुश्मन सामने मौजूद हो तो बंदा उससे मुकाबला करने की फिक्र करता है, लेकिन नादीदा दुश्मन से इंसान खौफजदा होने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सो मैं भी खौफजदा हो गया। मेरा दिल चाहा कि मैं भागकर कमरे से बाहर निकल जाऊं, मगर मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा लिया था। उसी दौरान मेरी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां से मैं तस्वीर उतारकर अपने साथ ले गया था। वहां पर एक हुक नज़र आ रहा था। मैं बेख्याली में उसे देखने लगा, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि हुक सिर्फ टांगने को नहीं लगाया गया था, बल्कि इसका कोई और मसरफ भी था। मैं उसके करीब चला गया था। हुक लोहे का था। मैं कुर्सी नीचे रखकर ऊपर चढ़ गया। हुक को इधर उधर हरकत देकर देखा। बज़ाहिर ये एक बेमायने सी हरकत थी, मगर इसका नतीजा खातिर ख्वाह बरामद हुआ। कमरे के कोने में एक छोटा सा ढक्कन ऊपर उठ गया था। मैं छलांग लगाकर कुर्सी से उतरा और भागकर उस उठी हुई जगह पर पहुंच गया। वहां से नीचे जाता लकड़ी का जीना साफ नजर आ रहा था। नीचे तहखाना मौजूद था। बिना सोचे समझे मैं तहखाने में उतर गया। मोबाइल की छोटी टार्च जलाकर मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। वो एक तंग सा कमरा था जिसके एक तरफ एक दायरा बना हुआ था। उसमें ऐसी चीजें पड़ी थी जैसी अमूमन जादूगरों के पास होती हैं। एक इंसानी खोपड़ी और हड्डियां भी पड़ी थी, जैसी मौत का निशान बनाते हुए दिखाई जाती हैं। मुझ पर यह हकीकत पहली बार आश्कार हुई कि मकतूल काले जादू वगैरह से भी ताल्लुक़ रखता था। वो अपने इस मकसद के लिए इस खुफिया तहखाने को इस्तेमाल करता था। मैंने तहखाने की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर मुझे कुछ हासिल ना हो सका। अब वहां रुकना बेकार था, चुनाचे में वापस आ गया। रात का खाना खाकर हम सब घरवाले कुछ देर एक दूसरे के साथ गपशप करते रहे। फिर मैं उठ गया। मुझे एक केस की फाइल का मुताला करना था। चुनाचे मैं कमरे में आ गया। मेज पर से फाइल उठाते हुए मेरी नज़र उस मनहूस गुलदस्ते पर पड़ी। गुलाब के फूलों में से ताज़ा खून टपक रहा था, मगर मैं बेबसी से उसे देखकर रह गया था। मेरी हर तरह की कोशिश के बावजूद गुलदस्ता उसी तरह मेज पर मौजूद था। वो खुद ब खुद वापस आ जाता था। मेरा मूड खराब हो चुका था। खून टपकने के मंजर ने मुझे खौफजदा करने की बजाय मुझे नाराज कर दिया था। मैं बेड पर बैठ गया। लड़की की तस्वीर बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने देखा, लड़की मुस्कुराई थी। इस घर में आने के बाद ये पहली मर्तबा हुआ था। मैं एकदम खड़ा हो गया। मेरे मुंह से निकल गया,
کیا مصیبت ہو تم؟ اگلے ہی لمحے میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا، کیونکہ تصویر والی لڑکی نہ صرف غضبناک نظر آنے لگی تھی بلکہ اس کے خوبصورت لب ہلے تھے۔ میں اگر مصیبت تھی تو مجھے حمید کے گھر سے کیوں لائے تھے؟ وہیں چھوڑا۔ ایک تصویر کو باتیں کرتا دیکھ کر میں بھونچکا رہ گیا۔ لڑکی میری حالت دیکھ کر مسکرائی، اگرچہ بہت غیر معمولی بات تھی، مگر میں نے جلد ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ لڑکی قتل کا معمہ حل کر سکتی ہے۔ میں نے تیزی سے پوچھا، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ تصویر کے ہونٹ ہلے اور کمرے میں ایک مترنم نسوانی آواز ابھری، بالکل کرو باتیں، حمید بھی تو کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے جلدی سے اپنے دماغ میں کل بلاتا سب سے اہم سوال داغ دیا، تم اصل میں کون ہو اور باتیں کیسے کرتی ہو؟ حمید کو کس نے اور کیسے قتل کیا؟ تصویر کھلکھلا کر ہنسی، پھر بولی، میں وہاں سے شروع کرتی ہوں جب میری حمید سے شادی ہوئی۔ مجھے تو تم دیکھ ہی چکے ہو، حمید کو بھی دیکھ لیا ہوگا۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر میری ماں پر حمید کے باپ نے بہت احسان کیے تھے اور بیوہ ہونے کے بعد اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ ماں نے حمید کے باپ کی بات نہ ٹالی اور میری شادی اس سے کر دی۔ وہ مجھے یہاں لے آئے، مگر میں اس کے ساتھ نبھا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی معمولی سی شخصیت مجھے اپنے سامنے ہیچ محسوس ہوتی تھی۔ اس گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ میں روٹ کر میکے چلی گئی۔ حمید نے منانے کی کوشش کی مگر بات نہ بن سکی۔ حمید نے مجھے منانے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لیا۔ میں خدا کی مرضی سے اچانک بیمار ہو کر مر گئی تو حمید یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کامل سے جادو سیکھ کر ایک لمبا چلہ کاٹا۔ اس طرح میں پھر سے اس دنیا میں آنے کے قابل ہو گئی، مگر ایک روح کی صورت میں۔ حمید نے اپنے جادو کے ذریعے مجھے اپنا پابند بنا لیا اور میں مہینے میں ایک رات اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا، اگرچہ مجھے اس کی سچی محبت پر یقین آ گیا تھا، مگر میں اس طرح پابند نہیں ہونا چاہتی تھی، اور میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس تصویر کو اماوس کی رات جلا نہ دیا جائے۔ مگر ایسا کرتا کون؟ اتنا بول کر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ مجھے بھی افسوس ہوا، مگر اس بات پر کہ میں پچھلے مہینے اس سے باتیں کیوں نہ کر سکا، ورنہ اب تک تو یہ معاملہ کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ میں نے پھر کہا، لیکن میرے باقی سوالوں کا جواب ابھی باقی ہے۔ وہ بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم حمید کے قتل کا شک مجھ پر کر رہے ہو، مگر بتا دوں کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ اسے اس چڑیل نے قتل کیا ہے جسے تم چمگادڑ کے روپ میں اپنے کمرے میں دیکھ چکے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں سے اور کیوں آئی ہے، مگر حمید کو بھی اسی طرح پھولوں کا گلدستہ ملتا تھا، اور پھر چاند کی 3 تاریخ کو اس چڑیل نے پہلے اس کا خون پیا، پھر دل اور کلیجہ نکال کر کھا گئی۔ ہوشیار ہو جاؤ، آج شاید تمہاری باری ہے، کیونکہ آج بھی چاند کی 3 تاریخ ہے۔ اس کے اس انکشافات نے میری عقل سلب کر لی تھی۔ میں نے کیلنڈر کی جانب دیکھا، واقعی یہ چاند کی 3 تاریخ تھی۔ میں گھومگوں کی کیفیت میں خاموش کھڑا تھا کہ باہر سے کمرے کے دروازے پر زبردست دھکا پڑا۔ میں چونک گیا۔ تصویر کے لب تیزی سے ہلے۔ وہ چلائی، ہوش میں آؤ، کچھ کرو، وہ آ گئی ہے۔ اگر تم نے ہمت کا مظاہرہ نہ کیا تو وہ تمہیں بھی مار ڈالے گی۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر گویا بجلیاں بھر دی تھی۔ میں نے لپک کر اپنا ریوالور الماری سے نکال لیا۔ اس کے ساتھ ایک خنجر اور لائٹر پڑا تھا۔ میں نے انہیں بھی اٹھا لیا۔ ایک چڑیل سے مقابلہ کرنے کے لیے جانے مجھے کس ہتھیار کی ضرورت پڑ جاتی۔ ابھی میں پلٹا ہی تھا کہ مجھے ساتھ والے کمرے سے اپنے بھائی کی دلدوز چیخوں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں مجھے پتا چل گیا کہ چڑیل نے میرے بجائے میرے بھائی کو مار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے اندر آگ بھڑک اٹھی اور میں تمام خوف بھول گیا۔ اپنا چھوٹا بھائی مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میں نے زکند بھری اور دروازہ کھول کر 1 منٹ میں بھائی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت جسیم چمگادڑ میرے بھائی کے جسم سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس کا جسم اتنا بڑا تھا کہ میرا بھائی اس کے نیچے چھپ گیا تھا۔ وہ میرے بھائی کا خون پی رہی تھی۔ اس کے دانت میرے بھائی کی شیرگ میں پیوست تھے۔ میں نے فوراً ایسے رخ سے گولی ماری کہ وہ میرے بھائی کو زخمی نہ کر سکے۔ چمگادڑ کے جسم نے جھٹکا تو کھایا، مگر اس نے میرے بھائی کو نہ چھوڑا۔ جس جگہ اسے گولی لگی تھی
اب وہاں سے گاڑھا سا سیال ابل کر باہر گر رہا تھا۔ بھائی کی چیخیں اور فائر کی آواز سن کر میرے والدین بھی بھاگے بھاگے آئے اور ایک جسیم چمگادڑ کو اپنے بیٹے کا خون پیتے دیکھ کر میری والدہ تو بے ہوش ہو گئی۔ میرے والد ویسے ہی کھڑے رہ گئے تھے، مگر میرے پاس انہیں دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے ہر قیمت پر اپنے بھائی کو مرنے سے بچانا تھا۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میں نے تیزی سے 2-3 فائر اور داغ دیے۔ چمگادڑ نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا، مگر وہ ساکت پڑا رہا۔ میں صدمے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میرے والد بھی بے ہوش ہو کر گر چکے تھے۔ میں نے دھاڑ کر کہا، تم نے میرے بھائی کو مار کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں ایک عبرتناک موت دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ٹریگر دبا دیا۔ سارا چیمبر اس پر خالی کر کے میں نے ریوالور بھی اسے زور سے دے مارا تھا۔ وہ عجیب سی کڑھی آواز نکالتی ہوئی زمین پر پڑی رہی، پھر ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کے انداز سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہونے والی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس اس کے غلیظ بدن سے سیاہ مواد نکل کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ کمرے میں ایک انتہائی ناگوار بدبو پھیل چکی تھی۔ چمگادڑ نے اپنے پر پھیلائے اور مجھ پر جھپٹی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ میں جھکائی دے کر اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے خنجر کھینچا، مگر لائٹر بھی ساتھ ہی آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، میں نے خنجر کا بھرپور وار اس کی گردن پر کیا۔ خنجر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ ایک کریح چیخ مار کر پلٹ گئی۔ 1 منٹ تک فضا میں معلق رہنے کے بعد وہ پھر سے حملہ آور ہوئی۔ خنجر میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں خالی ہاتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لائٹر جلا لیا اور ایک رومال کو آگ لگا دی۔ جب وہ اپنا بڑا سا منہ کھولے میرے قریب آئی تو میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جلتا ہوا رومال اس کے بھاڑ جیسے کھلے ہوئے منہ میں اچھال دیا اور خود چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر جا گرا۔ چمگادڑ نما چڑیل بھی میرے پیچھے ہی تھی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرے گی، مگر وہ منحوس آواز نکالتی ہوئی مجھ سے کچھ فاصلے پر صحن میں گر گئی تھی۔ اس کا منہ میری طرف تھا۔ جب پہلی مرتبہ مجھے اس کا جلتا ہوا منہ نظر آیا، رومال کے شعلے نے اسے آگ لگا دی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا جسم آگ پکڑ چکا تھا۔ کچھ دیر تک صحن میں اس کی خوفناک چیخیں گونجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اب وہاں راکھ کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بھاگ کر کمرے میں گیا۔ میں اپنے والدین کو بے ہوش ہوتے دیکھ چکا تھا، اس لیے سیدھا اپنے بھائی کے پاس گیا۔ میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا۔ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بحال تھی۔ میں نے بھاگ کر موبائل اٹھایا اور ایمبولنس کو کال کر دی اور اپنے تینوں پیاروں کو لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں نے میرے بھائی کی جان بچا لی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا، اگرچہ تم سے بہت انس ہو گیا ہے، مگر میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ آج اماوس کی رات ہے، میں تمہیں حمید کی قید سے رہائی دلا دوں گا۔ میری بات سن کر تصویر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ صرف چاند کی 3 تاریخ کو ہی بول سکتی تھی۔ میں نے افسردہ سی نظروں سے اس حسین تصویر کو دیکھا اور پھر اسے لے کر کچن میں چلا گیا۔ میں نے چولہا جلایا اور تصویر کو شعلوں پر رکھ دیا۔ تصویر دھڑا دھڑ جلنے لگی تھی۔ میرے ارد گرد سسکیاں ابھرنے لگی تھی۔ میں نم آنکھوں سے جلتی تصویر کو راکھ میں تبدیل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس جلتی ہوئی تصویر نے ایک نظر مجھے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا تھا، جیسے وہ میرے کیے گئے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو۔ ابھی مجھے حمید کے قتل کی فائل کو بھی داخل دفتر کرنا تھا، کیونکہ جن واقعات کا مجھے علم ہوا تھا قانون انہیں سرے سے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ قانون تو ثبوت مانگتا ہے، اور ان سارے پراسرار واقعات کا میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا تھا۔ اور مجھے یہ معمہ حل کرنے کے باوجود بھی اسے اپنی ناکامی کے ساتھ داخل دفتر کرنا تھا۔ اور پھر میں جھکے جھکے سر اور تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔